अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे YouTube चैनल अरीशा नावल्स पे। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि अरीज को क्या हो गया, ये आज रोज़ 2 एपिसोड की तरफ से आ रही हैं। तो असल में हुआ ये है कि रात को बिजली नहीं रहती, सारी रात नींद नहीं आती और फिर सारा दिन हम सोए पड़े रहते हैं। तो फिर सारा दिन सोए पड़े रहते हैं तो हमें कुछ करना नहीं होता, तो फिर जरूरी सी बात है एपिसोड ही लिखनी है। तो सोच रही हूँ कि जब तक यार आप लोगों का रिस्पांस तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको आज चौथे दिन सरप्राइज़ एपिसोड दे रही हूँ, क्योंकि मैं लेट दे रही हूँ एपिसोड तो थोड़ा सा साथ में मैं मुआवजा दे रही हूँ आप लोगों को। और ये रही आपकी सेकंड एपिसोड, सरप्राइज़ एपिसोड अरीज द ग्रेट आपको रोज़ सरप्राइज़ एपिसोड दे रही है। तो आप लोग भी ना अच्छे बच्चे बनकर ना लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो। तो लेट्स स्टार्ट, हम आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारी विनर सबा मलिक ही है यार। अभी पिछली एपिसोड को पोस्ट हुए 20 मिनट नहीं हुए, मैंने दूसरे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। तो ज़ाहिर सी बात है सबा मलिक ही, अभी वो वाली कुछ होगा तो उस पर नेक्स्ट आएंगी ना। वैसे मुझे कल सुजैन शेख का कमर भी बहुत पसंद आया था, तो इस एपिसोड की विनर सुजैन शेख भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। कभी यूँ भी आ मेरे दिल में तो किस नंबर 59 तहरीर अरीज शाह। आज की किस्मत बड़ी धमाकेदार है, ये भी मैं आपको बता दूं, आज एक राज खुलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। इसने घर में कदम रखते हुए सबको मुश्तरका सलाम किया था, जबकि छोटू भागकर इसके लिए पानी लाने गया था। वालेकुम सलाम। आ गया मेरा बच्चा। हम बहू को तेरे बचपन की तस्वीरें दिखा रहे थे। उन्होंने एल्बम की तरफ इशारा किया जो इस वक्त अहमद की गोद में था। बचपन की तस्वीरें देखकर क्या करेगी आपकी बहू रानी? इसे कहें अभी के वारिक इब्राहिम को समझे जाने प्यार करे और बस ब्रेक लगा दें। अभी के वारिक इब्राहिम को ज़रूरत से ज़्यादा समझ चुकी हूँ। अहमद दिखाओ भी तस्वीरें, कितना वक्त ले रहे हो तुम? वो इसे जवाब देती एक बार फिर से अहमद की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जहाँ पर अहमद अपनी तस्वीरें ढूंढने में मसरूफ़ था। अम्मा इसमें तो मेरी एक भी तस्वीर नहीं है। ये सारी तस्वीरें तो काफ़ी पुरानी हैं। मैं कोई और एल्बम लेकर आता हूँ। मैं अपने वाला उठा कर लाता हूँ। वो इसे बंद करते हुए उठने लगा जब अम्मा ने इसके हाथ से एल्बम ले लिया। मेरी बहू तेरी नहीं, अपने शोहर की तस्वीरें देखेगी। इनके कहने पर अहमद ने मुंह बनाया था, जबकि छोटू पानी लाते हुए सामने वारिक की मेज़ पर रखता वापस अपनी जगह संभाल चुका था। चलें अब खोलें, इसने मायरा से कहा, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए एल्बम खोला था और सारी तस्वीरें देखने लगी, जबकि वारिक की आवाज़ सुनकर सद्दफ़ बाहर आ गई थी। वारिक फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, सद्दफ़ ने ऑफ़र की थी। शुक्रिया सद्दफ़, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं मायरा से कह दूँगा। इसने मुस्कुराते हुए बात ख़त्म की और अम्मा की गोद में सर रख दिया, जो मायरा के बिल्कुल साथ बैठी हुई थी। ये वाली तस्वीर तब की है जब वारिक पहली दफ़ा स्कूल गया था। इसने जैसे ही पूछने लगी कि तस्वीर में वो छोटा सा बच्चा कौन है, अम्मा ने इसे बताया। अरे वाह, आप स्कूल भी जाते थे बचपन में? वो शरारती अंदाज में बोली तो वारिक ने आंखें खोल कर इसे घूरा था। नहीं, मैं तो कभी स्कूल गया ही नहीं, पता नहीं कैसा दिखता है, शक्ल भी नहीं देखी स्कूल की, वो जले हुए अंदाज में बोला। क्या वो इसे अनपढ़ गंवार लगता था जो वो इस तरह से सवाल कर रही थी? हाँ, मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था। वो नाक से मक्खी उड़ाती इसे मज़ीद आग लगा गई थी। हा भाई नंगे। छोटू मुंह पर हाथ रखते हुए हंसा तो वारिक ने खुद भी झांक कर एल्बम में तस्वीर देखी थी, जिस पर वो बिल्कुल छोटा सा बाथ टब में बैठा नहा रहा था। शायद इस वक्त इसने बैठना शुरू किया था। ये मैं नहीं हूँ ना माँ? इसने अपनी माँ की तरफ देखते हुए उम्मीद से पूछा, जिस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए इसकी बात की नफ़ी की। अम्मा, ऐसे छोटे बच्चों को नंगा बिठाकर कौन तस्वीरें बनाता है? वो अपनी माँ को देखते हुए सवाल करने लगा, जिस पर वो हंस रही थी, जबकि इसके अंदाज पर वो शर्मिंदगी पर
انداز اور شرمندگی پر مائرہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ تجھے بچپن میں تصویریں بنانے کا اتنا شوق تھا کہ حد نہیں۔ موسیٰ بھائی کو تو بس اور کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، کیمرہ اٹھا کر تیری تصویریں بنانے لگ جاتے اور تجھے اتنا زیادہ پسند کرتے تھے نا کہ حد نہیں۔ اماں پرانی باتیں یاد کرتے ہوئے مسکرائی۔ اور یہ موسیٰ کون تھے؟ مائرہ کا زیادہ دھیان تصویروں پر تھا، لیکن وہ بیچ میں ان سے بھی باتیں بھی سن رہی تھی۔ موسیٰ میرے چاچو، میرے بابا کے بیسٹ فرینڈ، اس دنیا کے سب سے پیارے انسان، مائی فیوریٹ پرسن، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اس کے لہجے میں موسیٰ کے لیے عزت اور محبت تھی۔ مجھے ملنا ہے ان سے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن اس البم میں ان کی تصویریں ہیں۔ اس نے البم کی طرف اشارہ کیا تو اس نے تصویر کا اگلا صفحہ پلٹا۔ لو جی، ایک اور تصویر آ گئی، آپ کی ننگی، مائرہ نے ہنستے ہوئے اسے بتایا تھا، جس پر اس نے پھر سے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا اماں، 6-7 مہینوں کے بچوں کی کوئی ننگی تصویریں کھینچتا ہے؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب اچانک مائرہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے کچھ بولی۔ پہلے تو اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، جبکہ صدف یہ منظر دیکھتے ہوئے تجسس میں پڑ گئی تھی کہ آخر مائرہ نے اس کے کان میں کیا بولا تھا۔ بدنام، تم ایک نمبر کے بے وقوف ہو، تمہیں میں نے یہ بات بتا کر بہت بڑی غلطی کی۔ اس بیچاری نے اتنی مشکل سے یہ ساری باتیں بتائی تھی اور تم نے کیا کر دیا؟ یہ ساری باتیں اپنے بھائی کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آیا تھا مجھے دھمکیاں دینے کے لیے، مجھے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ ساری باتیں تمہیں بتانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میں نے غلطی کی، اب زینب کا گھر ٹوٹ جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن اسے کون سمجھائے کہ زینب کا گھر تو کبھی بنا ہی نہیں۔ وہ کبھی بھی عرفان سے محبت نہیں کرتی، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ نہ جانے کیسے، کس اذیت سے وہ عرفان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے، جس طرح میں ابراہیم کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ تمہارا بھائی خود اپنی من پسند بیوی کے ساتھ اپنی خوبصورت زندگی گزار رہا ہے، لیکن تمہاری خوشیوں کی اسے کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ تمہاری خوشیوں کی اسے فکر ہوگی بھی کیوں آخر؟ تم کون سا اس کے سگے بھائی ہو؟ سوتیلے رشتے کبھی اپنے ہوتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف تم سے یہ تعلق اس دولت کے لیے نبھا رہا ہے، اس کے حصہ دار تم، اس جائیداد کے لیے حصے دار ہو تم، اس جائیداد کے لیے وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر گھوم رہا ہے۔ جس دن اسے تمہارے حصے کی جائیداد مل گئی نا، تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا اور اسے میں تمہاری من پسند چیز لا کر دے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ تمہاری خوشیاں تم سے چھین لے گا۔ تم موسیٰ خان کو اپنا بھائی سمجھتے ہو اور اپنے مسئلے اس سے شیئر کرتے ہو، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ تمہارا بھائی ہے ہی نہیں۔ وہ صرف تب تک یہ تعلق نبھا رہا ہے جب تک تم اس جائیداد کے حصے دار ہو، اور یہ تو تم بھی جانتے ہو اور باقی سب بھی، کہ اس کمپنی میں صرف تم نام کے حصے دار ہو۔ سارا کام موسیٰ کرتا ہے، اس کمپنی کو وہ سنبھال رہا ہے، تمہارے شیئرز وہ دیکھتا ہے، تمہیں تو وہ صرف چند لمحوں کے لیے آفس میں بلاتا ہے تاکہ تمہارا نام اس کمپنی پر لگا رہے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ تمہیں پھوٹی کوڑی بھی نہیں دینے والا، بہت جلد سب کچھ اپنے نام کروا دے گا۔ نہ تو تمہیں کبھی زینب کی محبت ملے گی اور نہ ہی کبھی یہ جائیداد۔ ساری زندگی کے لیے ترستے رہ جاؤ گے تم اپنی محبت کے لیے بھی اور اپنی وراثت کے لیے بھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا تیر بالکل نشانے پر لگا تھا۔ جس طرح بدرحان تڑپا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ اس کی باتوں میں آنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا۔ اس نے زندگی میں بہت بے وقوف مرد دیکھے تھے،
لیکن بدرحان سب سے الگ تھا۔ الے الے میرا پیارا بیبی ننگا بیٹھا ہوا تھا، شمو آ گئی میرے بیبی کو۔ ویسے بچپن میں آپ کسی فیشن ماڈل سے کم نہیں تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وارق لیپ ٹاپ پر لگا اپنے کام میں مصروف تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس کے پاس آتی، اس کے دونوں گالوں کو کھینچتے بڑے کیوٹ انداز میں بولی تھی، ہاں کیا ہے نا، میری بیگم کو دیکھنی تھی نا میری تصویریں، اسی لیے اسپیشلی بنوائی تھی پوز بنا کر، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ان تصویروں میں تمہیں ہاٹ نظر آتا ہوں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ وارق میں صرف مذاق کر رہی تھی، اس نے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن میں بالکل مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں وہ چھوٹا سا بچہ باتھ ٹب میں بیٹھا ہوا ہاٹ نظر آ رہا تھا تو اتنا بڑا اپنا شوہر کیسا لگتا ہے؟ وہ اسے اپنے بے حد قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے باہر بیٹھے اس نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس باتھ ٹب میں بیٹھے بہت ہاٹ لگ رہے ہو، پانی میں آگ نہ لگا دینا۔ اور اب وہ اپنی ہی کہی گئی باتوں پر پچھتا رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ وہ اس کی بات کو بعد میں اس انداز میں لے گا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کے سامنے تو وہ کچھ نہیں بولنے والا، لیکن بعد میں بیڈ روم میں آ کر وہ اس بات کا انتقام لے گا، اسے ہرگز اندازہ نہ تھا۔ وہ تمہیں مذاق کر رہی تھی وارق، اس نے سمجھانا چاہا، لیکن میں تو مذاق نہیں کر رہا۔ اب تو تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہیں تمہارا شوہر کتنا ہاٹ لگتا ہے۔ اس کی کمر میں ہاتھ سختی سے حمائل کرتے وہ اسے اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ میرے خیال میں آپ کوئی ضروری کام کر رہے تھے، اس نے جیسے اسے یاد دلایا تھا، لیکن وارق کو جیسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ تو اس کی گردن پر جا بجا اپنے لبوں کا لمس چھوڑنے لگا۔ وہ اسے پوری طرح اپنی باہوں میں قید کرتا اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا تھا جب اچانک دروازہ کھول کر صدف اندر داخل ہوئی۔ صدف، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس طرح بنا دستک تم ہمارے کمرے میں کیسے آ گئی؟ وہ اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور کرتا صدف پر دہارا تھا۔ اس کی یہ حرکت اسے ناگوار گزری تھی، جبکہ صدف بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ وہ میں یہ بتانے آئی تھی کہ کھانا لگ گیا ہے، آپ لوگ آ کر کھا لیں۔ وہ آنکھوں میں غصہ لیے مائرہ کو دیکھ رہی تھی، جسے اس کے انداز میں شرمندگی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملی تھی۔ ہاں، لیکن اس کی جلن نے مائرہ کو اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ آئندہ آپ یہ بات بتانے کے لیے نہ آئیے گا۔ وہ کیا ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دروازہ کمرے کے باہر کس مقصد سے لگایا جاتا ہے۔ آپ سے زیادہ مینرز تو میرے چھوٹو کو ہیں۔ 6 سال کا بچہ دستک دیے بنا کمرے کے اندر نہیں داخل ہوتا، لیکن آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور آپ کو کسی نے اتنی تمیز نہیں سکھائی۔ مائرہ، بس بات ختم کرو اس بات کو۔ صدف، جاؤ یہاں سے، وہ صدف سے کہتا مائرہ کو ٹوک گیا تھا، جبکہ مائرہ کو اس کا ٹوکنا بہت برا لگا تھا، اسی لیے تو اسے نظر انداز کرتی واش روم میں بند ہو گئی تھی، جبکہ صدف کمرے سے باہر نکل گئی۔ زائنہ امید لگا کر بیٹھی تھی بدر کی طرف سے کسی دھماکے کی، لیکن اب یہاں اسے جو خبر ملی تھی اس نے اسے جھٹکا دے دیا تھا۔ بدر اپنے دوستوں میں لڑائی جھگڑے کرنے کے بعد اپنے دوست کا غصہ بھی شیشے پر مار چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دوست کو کافی اندرونی چوٹیں لگی تھی اور وہ کوما میں چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس وقت جیل میں تھا۔ اس کا چھوٹنا آسان نہیں تھا۔ اس کی گواہی بہت سارے لوگوں نے دی تھی۔ اس کے غصے کی وجہ سے ہوٹل والوں کا بہت نقصان ہوا تھا، جس پر ہوٹل والوں نے اس پر کیس کروا دیا تھا۔ اس کا چھوٹنا 2 سال تک ناممکن ہو گیا تھا، جبکہ زائنہ مزید 2 سال اپنی زندگی برباد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے بدر پر غصہ
آ رہا تھا جو اس کا سارا کام خراب کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی بدر کو اپنے پلان میں شامل کر کے۔ وہ بے وقوف ہرگز اس قابل نہیں تھا کہ اسے ان سب چیزوں میں شامل کیا جا سکے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اتنی مشکل سے اسے بدرحان کو اس بات پر یقین دلایا تھا کہ زینب اس سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے اور جلد سے جلد عرفان سے طلاق لے کر اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، لیکن بدر نے اپنے غصے میں بہت برا کیا تھا اور اب موسیٰ سے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن کیس برا ہو جانے کی وجہ سے وہ ساری کوشش دری کی دری رہ گئی تھی۔ اسے 2 سال کی سزا ہو چکی تھی اور 2 سال پہلے وہ جیل سے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اس سے شادی بھی کرنا چاہتی تھی اور جلد سے جلد عرفان سے طلاق لے کر اس کی زندگی میں شامل ہو جائے گی، لیکن بدر نے اپنے غصے میں بہت برا کیا تھا۔ اب موسیٰ سے چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن کیس بڑا ہو جانے کی وجہ سے اس کی ساری کوشش دری کی دری رہ گئی تھی۔ اسے 2 سال کی سزا ہوئی تھی اور 2 سال سے پہلے وہ جیل سے نکل نہیں سکتا تھا۔ وہ آج صبح سے ہی کچن میں لگی ہوئی تھی۔ آج سنڈے تھا اور تاشفین اٹھتے ہی اپنے کام کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ اسے بتا کر گیا تھا کہ دن کا کھانا وہ گھر پر ہی کھائے گا، اس کے ساتھ اس کی بوس بھی ہوگی۔ اس نے بہت محنت سے اس کے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے تھے تاکہ اسے سب کچھ پسند آئے۔ پتہ نہیں اس کی بوس کس طرح کی ہوگی اور اسے کس طرح کے کھانے پسند ہوں گے، لیکن اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی اور اسے پورا یقین تھا کہ اسے سب کچھ پسند بھی آئے گا۔ جبکہ تاشفین کہہ کر گیا تھا کہ بالکل ریلیکس رہو، اگر میری بوس کو تمہارے ہاتھ کا کھانا پسند آئے یا نہ آئے، تمہارا شوہر تمہارے ہاتھ کے کھانوں کا دیوانہ ہے، اور اگر اس کی بوس نے اس کے ہاتھ کا بنا کھانا نہ کھایا تو وہ خود سب کچھ کھا لے گا۔ اس کی بات نے اسے کافی حد تک پرسکون کر دیا تھا، لیکن پھر بھی وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اچھا ہو، اور آخر وہ پہلی بار ان کے گھر آ رہی تھی۔ یہ ہے تمہارا فلیٹ؟ وہ لفٹ سے نکلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ تاشفین نے مسکرا کر دروازے پر دستک دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ میں تمہاری کزن سے ملنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا جب دروازہ کھل گیا۔ یہ رہی آپ کی ایکسائٹمنٹ، میرا مطلب ہے تناوش۔ اس نے مسکراتے ہوئے تناوش کی طرف اشارہ کیا، جس نے سر سے پیر تک اس کو دیکھا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے اس سے ملنے لگی۔ وائٹ جینز کے ساتھ ریڈ بنا آستین کی شرٹ میں وہ کوئی ماڈل لگ رہی تھی۔ تاشفین تو کہہ رہا تھا کہ یہ عمر میں اس سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ تو بہت ینگ لگ رہی تھی، بالکل اس کی ماں کی طرح۔ تاشفین، تناوش یہ میری بوس ہیں۔ بوس آپ آفس میں ہیں۔ یہ میری دوست ہیں مس روز جیکسن۔ یہ میری بوس کم اور دوست زیادہ ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ اب یہاں کھڑے رہیں گی یا اندر بھی چلیں گی؟ وہ اسے اندر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ تناوش کو دیکھ رہی تھی جو دیکھنے میں بہت معصوم اور سویٹ سی لگ رہی تھی۔ جان کھانا لگا دو، انہیں واپس جانا ہے۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، تاشفین نے اردو میں اس سے کہا تھا، جس پر وہ ہاں میں سر ہلا کر جانے لگی۔ تمہاری کزن بہت خوبصورت ہے اور کھانا بھی بہت اچھا بناتی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اس چھوٹی سی لڑکی نے ایسا کھانا بنایا ہے۔ یہ ہر کام میں ماہر ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر۔ یہ تمہارے لیے چھوٹا سا گفٹ لے کر آئی تھی میں۔ وہ کھانے کے دوران ہی اپنے پاس رکھا تحفہ اسے پکڑانے لگی، ساتھ میں چاکلیٹس کا ڈبہ بھی تھا۔ اس نے حیرانگی سے تاشفین کو دیکھا، جس نے مسکرا کر اسے لینے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتے اس کے گفٹ کو قبول کر چکی تھی۔ اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے اور تمہاری مدر کدھر ہیں؟ وہ اس سے مزید سوال کرنے لگی۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا۔ میری مدر اپنے سیکنڈ ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ہیں، جبکہ میں یہاں اپنی وائف کے ساتھ رہتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے تناوش کے کندھے پر ہاتھ رکھا
جبکہ سامنے کھڑی عورت کو تو یہ بات کوئی مذاق ہی لگی تھی۔ اس کے چہرے پر ناقابل یقین مسکراہٹ تھی، شاید اس کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ وائف؟ مطلب میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں سچ میں یہ بات کافی ناقابل یقین ہے۔ لوگ یقین ہی نہیں کرتے کہ تناوش میری بیوی ہے۔ یہ چھوٹی سی بالکل بچی لگتی ہے، لیکن ہماری ایج میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ یہ مجھ سے صرف 6 سال ہی چھوٹی ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ پیاری سی لڑکی میری بیوی ہے۔ اسی نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ اس کے ہونے سے میں ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اسے بنایا ہی میرے لیے گیا ہے۔ یہ صرف میری ہے۔ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا اسے اپنی باہوں میں بھرتے اس کے گال پر جبکہ اس کی اس حرکت نے تناوش کو اسے گھورنے پر مجبور کر دیا۔ جبکہ روز وجہ جیسے گھر کی چھت آ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی کسی بات پر یقین کرنا اس کے بس میں نہ تھا، لیکن اس لڑکی کی جھکی ہوئی نگاہیں اور تاشفین کا والہانہ انداز سب کچھ اس پر واضح کر گیا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ روز کو لگا زور کا جھٹکا۔ اگلی قسطیں چاہیے تو جلدی سے لائک کرو، کیونکہ کل والی ایپیسوڈ تو بھائی پوری طرح آپ کے لائکس پر ڈیپینڈڈ ہے۔ اگر کوشش تو یہی ہوگی کہ ڈبل ایپیسوڈ دوں، اگر نہیں دے سکی تو بھی اٹس اوکے یار، ایک تو آ رہی ہے نا ڈیلی، تو ویسے 4 دن سے تو ڈبل آ رہی ہے، تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ کی رائٹر کتنی اچھی ہے یار، کبھی تعریف ہی کر دیا کرو۔ اوکے جناب، ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ کے ریویوز کا انتظار کروں گی اور ملوں گی آپ کو کل۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔